अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। कल आसिफ अली जरदारी से अमीर कुद्दुस बिजंजो की मुलाकात हुई है और उन्होंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसके साथ मीर शफीक मेंगल, उनकी भी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से लाहौर में। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी पीपल पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुलाकात हुई है और मुलाकात इसी मकसद के लिए है। शफीक मेंगल का इससे पहले ये सुनने में आ रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून में वो शामिल होंगे। और बहुत से जब नवाज शरीफ साहब आए थे ना कोयटा, वहाँ पे अफवाहें ये गर्दिश कर रही थी और इतलात यही आ रही थी कि शफीक मेंगल भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद वो शमूलियत नहीं हो सकी। अभी अल्लाह जाने वो क्या वजह बनी थी कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत नहीं हुई। बहरहाल नाम उनका आया था कि बाकी जो लिस्ट आए थे ना 25-26 लोगों का, 30 लोगों का, तो इसमें मीर शफीक मेंगल का नाम भी शामिल सुनने में आया था कि उनका नाम भी शामिल है, लेकिन बाद में नहीं हो सका। बहरहाल अभी तो जो मुलाकात हुई है उसमें ये कहा जा रहा है, जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कहा जा रहा है कि जी शफीक मेंगल को आसिफ अली जरदारी साहब ने दावत दी है पीपल पार्टी में शामिल होने की। और उन्होंने कहा कि जी मैं मुशावरत करके जवाब दूंगा। लेकिन आसार यही बता रहे हैं कि शफीक मेंगल भी मुस्लिम लीग नून में जो शामिल नहीं हो सके, तो वो पीपल पार्टी में शामिल होंगे। इतलात तकरीबन यही है और आसार भी यही नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मीर कुद्दुस बिजंजो ने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद वो हब में जो मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो का जो रिहायशगाह है, बुनियादी तौर पर तो मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो साहब का जो इलाका है वो तो आवारा में है, लेकिन चूंकि वो काफ़ी अरसे से हब में ही रहते हैं, कराची में रहते हैं, 10-15 साल हो गए उनको, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन दोनों में से एक या दोनों मीर कुद्दुस बिजंजो के रिहायशगाह आएंगे या कोई जलसा होगा हब में, उसके बाद मीर कुद्दुस बिजंजो शामिल होंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि मीर कुद्दुस बिजंजो साहब लाहौर चले गए और वहाँ लाहौर में ही मुलाकात हुई। और उसी मुलाकात में उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि जी मैं पीपल पार्टी में शामिल हो गया हूँ। क्योंकि इससे पहले जब पीपल पार्टी का जो जलसा हुआ था कोयटा में, उससे पहले उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था मीर कुद्दुस बिजंजो की जानिब से कि वो उन्होंने ज़हन बना लिया है वो पीपल पार्टी में शामिल होंगे। तो कोयटा के जलसे में नहीं हो सके, तो लाहौर में बिलमुशाफा मुलाकात के बाद ये शामिल हो गए। कल मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब, 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब राबते में हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो भी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से पीपल पार्टी में शामिल हो जाए। तो मुमकिन है उनमें से भी कुछ लोग पीपल पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जब से ये जो नून लीग और पीपल पार्टी का जो एक मैदान सज गया है ना बलूचिस्तान, इसमें मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं। आज हम कहीं बैठे हुए थे, प्रेस क्लब में ही बैठे हुए थे, सहाफ़ी हज़रात हमारे दोस्त बैठे हुए थे, तो इस पे ज़रा कि सियासत पे तो बात होती है, बाकी मामला पे बात होती है तो सियासत पे भी होती है। तो उसमें जो है सवाल एक दूसरे से पूछा जा रहा था कि कौन किसके कहने पे मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया है या कौन किसके कहने पे पीपल पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो ये देखिए, इस तरह जब मामला इस तरह गर्म हो जाता है ना, तो फिर चिमगोइयाँ होती हैं। और स्पेशली बाप वाले जो है ना, जब वो गए तो ज़ाहिर है कि लोगों का ख्याल यही है कि शायद ये जो
لوگ جا رہے ہیں نا مسلم لیگ میں یا پیپل پارٹی میں، ان کو کہیں سے کہا جا رہا ہے، ان کو کوئی مطلب پیچھے سے ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ یار آپ نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس پارٹی میں جانا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کیا سب کے سب کو بتایا گیا ہوگا کہ یار آپ نون لیگ میں چلے جاؤ، یا جو لوگ پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں ان سب کے سب کو کہا ہوگا کہ آپ پیپل پارٹی میں چلے جائیں۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو ذرا کی دوستیاں ہوتی ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پوچھا جاتا ہے کہ یار میں کہاں جاؤں اور کس پارٹی کو جوائن کر لوں، آنے والا وقت جو ہے وہ کس پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ذرا کہ آپس میں جب ایک جہاں آپ کا جو رابطہ ہوتا ہے، آپ کی جو ہے اٹھک بیٹھک رہتی ہے، تو وہاں سے ظاہر آپ کو انڈیکیشن دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے جانا ہے، فلاں پارٹی جانا ہے، فلانے میں مشورہ دیا جاتا ہے۔ سب کے سب کو میرے خیال میں نہیں، کچھ بڑے فگرز کو شاید اس طرح مشورہ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے کس جماعت میں جانا ہے، اس کو مشورہ دیا گیا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ سب کے سب کو لائن پہ لگایا گیا ہے پیپل پارٹی یا نون لیگ کی طرف، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ باقی کچھ جو فگرز ہیں نا، کچھ پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ پھر پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی، یعنی پیپل پارٹی میں یا نون لیگ میں اگر یہ ایک بڑا فگر شامل ہوا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی اس کے پھر سرکل کے قریبی لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں یار یہ بندہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ گیا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہو سکتا ہے، ہمارا بھی بڑا پار ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑا اگر میں آپ کو پیچھے لے چلوں، میر قدر بزنجر صاحب شاید وزیر اعلیٰ تھے، ابھی آخری دن وزارت اعلیٰ کے آخری دن چل رہے تھے، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا آصف علی زرداری صاحب کو، ان کو کہا تھا کہ جی میں پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا، میں ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں اور ایک پارٹی کو میں لیڈ کر رہا ہوں، اس کا میں صدر ہوں۔ تو اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک پارٹی کا ہیڈ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا ہے، اس کو لیٹر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، میں جا کے اپنے دوستوں کو کہوں یار میں نے اسلام آباد نہیں جانا ہے، تو بھائی اگر اس سے پہلے کوئی پروگرام ہوتا نا میں جا رہا ہوتا، میں ٹکٹ کر چکا ہوتا، تو پھر میں دوستوں کو بولتا یار میں پروگرام کینسل، میں نہیں جا رہا ہوں، پھر ایک تک بنتی بات کا ایک منطق بنتا نا۔ ابھی میں یوں ہی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے آ جائے جو ہے میں کہوں کہ یار میں تو اسلام آباد نہیں جا رہا ہوں، تو اسلام آباد میں کراچی بھی تو میں نہیں جا رہا ہوں، پھر میں دبئی بھی نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے علاقے بھی نہیں جا رہا ہوں، تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، تو کہنے کا کوئی جواز منطق نہیں بنتی ہے۔ تو اس ٹائم وہ جب آپ صدر تھے، ایک پارٹی کے صدر تھے، آپ کو خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں آپ کے پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس کا ابھی جو پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں نا میر قدر بزنجر صاحب، اس سے ابھی تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اپنے وزارت اعلیٰ کے دوران ہی جو گوادر میں میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میر قدر بزنجر کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بانسری دیا تھا کوئی پتہ نہیں، ایسے دیکھے سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہوا تھا، تو ادھر شاید کوئی کمنٹمنٹ ہوئی ہوگی، یا کراچی میں جو ہے آتے جاتے ملاقات ہوئی ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو زرداری سے، تو شاید ادھر کوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی، اس لیے ان کو لیٹر لکھنا پڑا۔ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو جب جانا ہوتا چلے جاتے، نہیں جانا ہوتا فون اٹھا لیا جی میں نہیں آ سکتا ہوں، یا ملاقات ہوتی کہتا کہ جی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی آصف علی زرداری صاحب نے کبھی کوئی لیٹر لکھ کے میر قدر بزنجر صاحب کو بھیجا ہے کہ جی آپ شامل ہو جائیں، اس نے ان کو واپس رپلائی کیا ہے جواب خط کے جواب خط کہ جی میں نہیں شامل ہو سکتا۔ تو یہ تو سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے یہ نہ سیاست سمجھ آئی، یہ نہ یہ طریقہ کار مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے۔
لیکن بہت پہلے جب میر قدس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اسپیکر تھے شاید، اس ٹائم قدس بزنجو صاحب کا نے ایک بار شاید بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ، تو انہوں نے کہا کہ یا تو میں بی ایم پی جوائن کروں گا یا میں جمعیت جوائن کر سکتا ہوں۔ پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ شاید بی ایم پی کی سیاست میں افورڈ نہ کر سکوں، جمعیت بہتر رہے گا۔ لیکن تھوڑا اگر آپ پیچھے جائیں، 2018 یہ جو پیپل پارٹی میں شمولیتیں ہو رہی ہیں نا، باقی ماندہ جو شمولیتیں ہوئیں، وہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ 2018 کا جو گیم پلان تھا، لیکن 2018 میں بھی جب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ حکومت ہم نے گرائی ہے، اور وہ جو مسلم لیگ نون کے جو باغی رکن ہیں وہ پیپل پارٹی جوائن کریں گے۔ یہ تو انہوں نے مطلب کھلے عام نہیں بتایا تھا، لیکن یہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہم نے گرائی تھی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کو بتایا گیا تھا کہ آپ یہ جو نون لیگ کا جو باغی گروپ ہے یہ پیپل پارٹی میں شامل ہوگا۔ یہ پہلے بھی یہ باتیں میں شیئر کر چکا ہوں آپ سے۔ اس میں بہت بڑا میرے خیال میں انویسٹمنٹ ہوا تھا ان شمولیتوں کے لیے، تو اس کے بعد باپ بن گئی۔ تو وہ جو انویسٹمنٹ پیپل پارٹی نے کی تھی اس ٹائم بھی ذرا کہ وزیر اعلیٰ میر قدس بزنجو صاحب تھے، تو شاید ایز اے ٹیم لیڈر لیڈ انہوں نے کرنا تھا، باقی لوگوں نے شامل ہونا تھا۔ اگر جو کوئی کمنٹمنٹ وغیرہ اگر دی ہوگی تو شاید میر قدس بزنجو صاحب نے دی ہوگی، تو وہ نہیں ہوا۔ ابھی جو 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مبینہ طور پر، مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ابھی تک کنفرم نہیں ہے ہوں یا نہ ہو، زیادہ تر تو امکانات ہیں کہ ہوں گے۔ تو یہ لوگ جب نون لیگ میں دوبارہ شامل، جو باغی تھے جو پیپل پارٹی میں شامل ہونا تھا، جو باپ بن گئی، باپ میں شامل ہو گئے، یہ دوبارہ 2023 کو جب وہ نون لیگ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ٹھیک ہے، تو پیپل پارٹی کو اپنی پرانی انویسٹمنٹ شاید یاد آئی ہوگی، دوبارہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یار انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں اور کی بھی ہے ہم نے، لیکن ہمیں کیا فائدہ ملا۔ تو اس کے بعد باقی ماندہ لوگ پیپل پارٹی کی طرف چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے خیال میں قدس بزنجو کے بعد بھی کچھ لوگ جن کے سے رابطہ ہو رہا ہے، وہ بھی شاید سوچ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، تجزیاتی وجہ، وہ یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو شاید مرکزی حکومت اور پنجاب کی حکومت ملے، لیکن مسلم لیگ نون کو کے پی کے، بلوچستان، پنجاب اور مرکز، یعنی کہ 3 صوبے اور سینٹر مرکز، وہ اکٹھے ملنے کے امکانات مجھے لگتا ہے کہ کم ہے۔ ویسے بھی ایک جنرل پرسیپشن بن گیا ہے بلوچستان کے بارے میں بھی، پنجاب کے بارے میں بھی، پی کے بارے میں بھی، آپ کے مرکز کے بارے میں، کہ آنے والا جو بھی حکومت ہوگا، جو بھی حکومت بنائے گا، جو بھی پارٹی جو حکومت بنائے گی، وہ ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی، وہ ایک کمزور اور دوسرے پارٹیوں کے سہارے سے چلنے والی جماعت ہوگی، جس کی بھی حکومت ہوگی۔ تو جب یہ پرسیپشن بن گیا ہے اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جماعت کو 3 صوبے اور مرکز دیا جائے؟ جو مجھے لگتا ہے کہ جو پیپل پارٹی نے دوبارہ انٹری ماری ہے نا بلوچستان میں،
نون لیگ کے بعد جو انٹری ماری ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سندھ، شاید سندھ اور بلوچستان میں پیپل پارٹی، سندھ میں تو ویسے ہی پیپل پارٹی ہے، بلوچستان میں اس کو شیئر دیا جائے گا. اگر حکومت بنا لے تو بھی ایک بلوچستان میں کمزور حکومت ہوگی، کیونکہ اپوزیشن نون لیگ کی شکل میں ایک مضبوط اپوزیشن پیپل پارٹی کی حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. بلوچستان کی مثال بتا رہا ہوں اگر ہو گئی. اسی طرح اگر نون لیگ کی حکومت بن گئی تو پیپل پارٹی جیسے اپوزیشن کا نون لیگ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو مرکز میں تقریباً ایسی ہی صورتحال بننے جا رہی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نا آپ دیکھیں جو بھی جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار، جن کا رجحان نون لیگ کی طرف ہے. آج کل تو صحافی بھی تو بیلنس نہیں کرتے نا، کہ صرف صحافت نہیں کرتے، ان کا بھی جھکاؤ ہے نا، کہیں مطلب کوئی پیپل پارٹی کی طرف، جس کا کہیں کا جھکا، کہیں کا نون لیگ کی طرف، کہیں کا پی ٹی آئی کی طرف تھا، اور اب بھی ہے، چپکے سے ہے لیکن اب بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نون لیگ کی طرف نرم گوشہ لگتے ہیں، یا نون لیگ کی انڈائریکٹ غیر محسوسانہ جو ترجمانی کرنے والے جو تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں، ان کو ذرا آپ سنیں. وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک کمزور حکومت مرکز میں بن سکتی ہے، اور صوبوں میں، تینوں صوبوں میں بھی اسی طرح کی حکومت بن سکتی ہے. ابھی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر ایک کمزور حکومت ہوگی، نہ وہ معیشت سنبھال پائے گی، نہ معاملات کو سلجھا پائے گی، مطلب کچھ نہیں کر پائے گی. تو وہ ابھی سے جو ہے وہ ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ نہیں، نون لیگ کی شکل میں ایک مضبوط حکومت آپ نے دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ آپ مطلب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پنجاب میں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے غریب لوگ تو نہیں ہیں نا، ان کو بڑی بڑی پارٹیوں کی فائنانس کرتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ اب ہم کوئٹہ میں افورڈ نہیں کر سکتے، لوگ لندن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا سال، اور وہ صرف میری طرح یوٹیوب میں بیٹھ کے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اگر دیکھیں نا، وہ جو نون لیگ کی طرف ہے جن کا جھکاؤ، ان کی تھوڑی سی آپ مایوسی، ان کی باتوں میں مایوسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ان کو لگ ایسا رہا ہے، بلکہ ان کو تو پتا ہوگا کہ ایک مضبوط حکومت اگر نون لیگ کو مل بھی جائے تو نہیں ملے گی ان کو. نون لیگ کو اگر حکومت ملنی بھی ہو تو مضبوط حکومت نہیں ملے گی. اور اسی طرح چاروں صوبوں میں کوئی مضبوط حکومت آنے کے جو ہے امکانات بہت کم ہیں. تو یہی وجہ ہے بلوچستان جو ہے دونوں پارٹیوں کے لیے جو ہے ایک میدان بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کو فتح کر لیں، اور بیسکلی وہ بلوچستان کو فتح کر رہے ہیں پارٹیاں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے.